کی ताबानियों में देखा, मैंने 7 लाख अंबिया को देखा, मलाइक को देखा, लेकिन बिस्यार खूबा दीदा हम, लेकिन तू चीजें दीगरी, मैंने बड़े सोने देखे, बड़े खूबसूरत देखे, लेकिन मोहम्मद जैसा खूबसूरत कोई भी नहीं देखा। सबसे ज्यादा हसीन हुस्न सूरत, इस पे अगर मैं बात करूं घंटे गुजर जाएंगे। हजरत अली ने भी बयान किया, हजरत अबू हुरैरा ने भी बयान किया, हजरत बर्रा इब्न आज़िम ने भी बयान किया, हजरत जाबिर बिन समुरा ने भी बयान किया, और भी हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा वो भी बयान करती है कि इन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखल अलैया वहुवा मसरूरुन यबरुकु असारीरो वजहिही। हजरत आयशा फरमाती है अल्लाह के महबूब मेरे हुजरा में दाखिल हुए, और जब पैगंबर करीम मेरे हुजरा में दाखिल हुए मसरूरा, इस हालत में कि आप बड़े खुश थे, और फरमाती है जब खुश थे तो मैंने आपके चेहरे की तरफ देखा, यबरुकु असारीरो वजहिही, पैगंबर करीम के चेहरे अनवर से अनवारात और लाइटों और शुआओं की बारिश देखी, चमक देखी। और जहां मैं एक लफ्ज कहना चाहता हूं, अगर हकीकत नूर हो और लिबास बशर हो तो फिर ये कोई कमाल नहीं, कमाल तब बनता है कि हो भी बशर, हकीकतन बशर, अंदर से भी बशर, बाहर से भी बशर, लेकिन शान और मकाम और हुस्न वो नूरियों से भी फाइक हो, वो जिब्रील का हुस्न और जिब्रील की वो रौनक, वो भी चेहरे मुस्तफा, रुखे मुस्तफा के सामने शर्मा जाए, कमाल तब बना करता है। समझो है, ये तो दरमियान से एक और उन्मान आ गया, लेकिन उसको छोड़ना पड़ेगा कि अंबिया की इज्जत और अजमत, अंबिया का मकाम और मर्तबा, वो अगर मानते हैं तो खुदा की कसम उसका तहफ्फुज करना, अंबिया के मकाम और मर्तबा का तहफ्फुज अगर करना है तो वो सिर्फ इशाअतुत तौहीद के अकीदे में मिलेगा। इशाअतुत तौहीद व सुन्ना के अलावा किसी के उसूल, किसी के अकीदे में अंबिया का तकद्दुस, अंबिया का मकाम, अंबिया की शान, अंबिया की अजमत, वो आपको इस तरह निखर के नहीं मिल सकती अगर अंबिया के तहफ्फुज, उनके तकद्दुस का, उनकी तहारत का, उनके जमाल का, उनके कमाल का वो आपको मिल सकता है तो सिर्फ इशाअतुत तौहीद व सुन्ना के अकीदा में मिलेगा। बस नारा नहीं लगाना, मेहरबानी, अभी हम मदीने जाना है, अभी तो हम 40 साल पहले बैठे, तो 40 साल ये हुस्ने सूरत की, इसमें मेरे नबी के मुकद्दस वजूद की खुशबुएं हैं, मेरे नबी का हुस्ने सूरत है, और पैगंबर करीम के पाकीज़ा अखलाक व किरदार है, जिस पर दुश्मन भी कहते हैं जा सादिक, जा अल अमीन, वो भी सादिक अमीन कहने पे मजबूर है। और अगले जरा कदम उठा रहा हूं, ख्याल रखना, नबुव्वत के बाद पैगंबर करीम की जिंदगी के 13 साल जो मक्का में गुजरे, अगर इनका खुलासा निकाला जाए, पंजपीर की सरजमीन पे बैठा हूं और आपने पंजपीर ये तफसीर कुरान का मरकज है, इसमें आपने देखा होगा कि कुरान मुकद्दस के 4 मकासद हैं, 4 मकासद, उनमें क्या है, मसलन अत-तौहीद, सदाकत रसूल, सदाकत कुरान,
क़यामत तौहीद की वजह से था। इसीलिए अगर मेरी बात पे यकीन ना आए, कुरान उठा, वो तो कह रहे हैं अरे हम नुफूरा, ये पीठ दे के भागती, नुफूरा नफरत करते, फतवे लगाते, नाक मुंह चढ़ाते, कपड़े अपने उठाते, भागती हैं। कब इज़ा ज़करता रब्बका फिल कुरान वहदा, मेरा दावा साबित हुआ कि रिसालत का इनकार भी रब्बा का वहदा तौहीद की वजह से था, क़यामत का इनकार भी तौहीद की वजह से था, और कुरान मुकद्दस पर इतराज भी तौहीद की वजह से था। तो मेरे महबूब की 13 साल मक्का जिंदगी का हासिल तहकीक तौहीद है, मारिफत तौहीद है। इसलिए प्यारे पैगंबर ने 13 साल मक्का की जिंदगी में अव्वल से आखिर तक तौहीद के मसला को खोला है, बयान किया है, वजाहत की है, तफसील की है। इसलिए मक्की सूरतें उठा के देख लो, कभी मुफस्सलन, कभी मुजमलन, कभी दावतन, कभी मरकजी उन्वान के साथ आपको मिलेगी तो रब की तौहीद मिलेगी। 13 साल मक्का में यही मसला पकवाया। या अय्युहन्नास ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लहु इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह लन यख्लुकू ज़ुबाबन वला इज्तमऊ लहु। मक्के की दावत चल रही है। कुछ लोग कहते हैं हम मक्की दौर से गुजर रहे हैं। कौन से दौर से? और मेरा भाई मक्की दौर से फरार न कर, ए मक्की दौर है, कम अज कम मक्की दौर से फरार न कर, मक्की दौर से सही गुजर। फरमाया लोगों, एक मिसाल बयान की जा रही है, इसको तवज्जो से सुनना। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, जिनको तुम पुकारते हो, ओ मुशरिको तुम पुकारते हो। कुछ लोग कहते हैं जी दावत में खिताब नहीं करना चाहिए, दावत में किसी को मुखातब नहीं करना चाहिए। अगर मुखातब करोगे तो लेजा सख्त बन जाएगा, लेजा नामुनासिब है। मैंने कहा सुनो, तदऊना खिताब है या नहीं है? ओ मुशरिको, जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा, क्या है? लन यख्लुकू ज़ुबाबन, तुम कहते हो बेटा दे देंगे, बेटी दे देंगे, डूबे बेड़े तराएंगे, खोटी किस्मतें खड़ी करेंगे, दाता ते मुश्किल कुशा ते गौसे आदम ते फरियाद रस ते दस्तगीर। फरमाया छोड़ो, बेटा देना दूर की बात। बहादुर शेखुल कुरान पिंडी वाले जहां पर माना करते थे, और बेटे देने दर किनार होते कि किरली भी नहीं दे सकते, किरली भी नहीं दे सकते। हुण किरली दा माना पते पुछियो, पूछते रहो किरली क्या है, किरली भी नहीं दे सकते। मक्खी जुबाबन नकीरा, और नकीरा में लंगड़ी, लूली, अन्नी, कानी, छोटी, मोटी, कमजोर, बीमार, सेहतमंद, हर किस्म की आ गई जुबाबन। फरमाया किसी किस्म की मक्खी नहीं पैदा कर सकते, और मक्खी पैदा करना तो दरकिनार। यस्लुबहुमुज़ ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनकिज़ूहु मिन्हु, अगर उनकी 11वीं शरीफ से 12वीं शरीफ से मक्खी कोई चीज सलब करके ले जाए, या खुद नहीं, यस्लुबहुमुज़ ज़ुबाबु शैअन, हलवा, चावल, दूध, शैअन, कोई चीज ले जाए, ला यस्तनकिज़ूहु मिन्हु, वो मक्खी से वापस नहीं ले सकते। ज़अफ़त तालिब वल मतलूब, ज़अफ़त तालिब वल मतलूब। ए मक्की दौर है तहकीक तौहीद। और दूसरे मकाम पर फरमाया
والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، اللہ کے سوا جن کو یہ مشرک پکارتی ہیں، لا یخلقون شیئا، پھر شیئا مادہ عام اور تنوین تنکیر اور سیاق نفی میں کخ بھی پیدا نہیں کر سکتے، کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وہم یخلقون، اس لیے کہ وہ خود مخلوق ہیں۔ آگے وَأَمْوَاتٌ، کیا ہے پڑھو ذرا، اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں زندہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مردے ہیں زندہ نہیں، غیر احیاء صفت کاشفہ کے طور پہ ذکر کیا، غیر احیاء مردے ہیں زندہ نہیں۔ اور آگے مولوی کیا کہتے ہیں؟ زندہ ہیں مردے نہیں۔ وہاں مولوی، قرآن کہتا ہے اموات غیر احیاء، مردے ہیں زندہ نہیں۔ اور ادھر بت شت نہیں، خود بت بن جائے گا۔ اٹھا بیان القرآن حضرت تھانوی کی، شیخ الاسلام علامہ عثمانی کی فوائد عثمانیہ، روح المعانی سید محمود آلوسی کی، خفاجی، آؤ پنج پیر کا اجتماع ہے اور سنو فتاوی رضویہ اٹھاؤ، احمد رضا خان کا، سب ماننے پہ اس آیت پہ مجبور ہوئے کہ اس میں انبیاء بھی داخل ہیں، اولیاء بھی داخل ہیں۔ خود لکھا انبیاء کو بھی شامل، اولیاء کو بھی شامل۔ تو میں نے کہا اب کر مانا، اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ تم تو کہتے ہو چڑی چڑیا کا پتہ لگتا ہے، تمہارے جہاں والے تو ہیں سمجھدار، تھک رہے ہو تو ڈائریکٹ مدینے جاتی، مدینے والی دعوت ہے، سن کے اٹھنا ہے۔ توجہ کر میرا بھائی، اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ اب کئی مولوی کہتے ہیں ہم مسئلہ تو مانتے ہیں لیکن فتویٰ نہیں مانتے۔ کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ مانتے ہیں، بولو شابش، فتویٰ نہیں مانتے۔ ان سے بھی پوچھتا ہوں یہ فتویٰ میرا ہے یا رب کا ہے؟ سن ذرا، جو مسئلہ نہیں مانتا وہ بھی قرآن کا منکر ہے، اور جو فتویٰ قرآن کا نہیں مانتا وہ بھی قرآن کا منکر ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو مسئلہ چھپائے وہ بھی یہودی ہے، اور جو فتویٰ چھپائے وہ بھی یہودی ہے۔ سن فتویٰ کیسے ہے؟ سورہ احقاف پڑھ رہا ہوں، وَمَنْ أَضَلُّ، کرو ذرا نرم دیا مانا کر، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتی ہے وَمَنْ أَضَلُّ، سارے پڑھو، سارے پڑھو، وَمَنْ أَضَلُّ، ذرا مانا کرو۔ کون بڑا کافر ہے، کون بڑا گمراہ ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے جو پکارتا ہے اللہ کے سوا۔ اٹھا حضرت شاہ ولی اللہ اور دیگر مفسرین اس مقام پر بھی لکھتے ہیں انبیاء کو بھی شامل، اولیاء کو بھی شامل، بت شت نہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون، اس سے بڑا کافر کون، اس سے بڑا بے دین کون، جو پکارتا ہے اللہ کے سوا ان کو، مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ کیوں؟ فرمایا وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی پکار سے بے خبر ہے، انہیں یہ بھی نہیں پتا
ہماری قبر پہ کون آیا، کون پکار رہا ہے، کون نہیں پکار رہا؟ ذرا بول میرا بھائی، یہ میرا فتویٰ ہے یا رب کے قرآن کا فتویٰ ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ اٹھا سورہ فاطر وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ، سارے مجمع سے آواز آنی چاہیے، یوم القیامت یکفرون، یہ میں تو نہیں لفظ لایا بھائی، یہ بے شرکے کو میں نے لگایا۔ اس ملا کو بھی شرم کرنا چاہیے جو کہتے ہیں میں مسئلہ تو مانتا ہوں، فتویٰ نہیں مانتا۔ میں نے کہا پتر مسئلے کا انکار کرے گا تب بھی یہودی ہے، اور فتوے کا انکار کرے گا تب بھی اونچا بول کیا ہے؟ ایک آیت آپ شروع سے سنتے ہیں، لہو دعوت الحق، کیا معنی ہے؟ پکار کے لائق ہونا، لہو صرف اس کا خاصہ ہے۔ کس کا خاصہ؟ لہو لام اختصاص کا، اور لہو کی تقدیم حسر کے لیے، الحق لائق بالدعا، سڈ سور پکار کے لائق ہونا، لہو صرف اللہ کا خاصہ ہے، یہ اسی کی شان ہے۔ اتنی تو نے سنی، بینروں پہ بھی لگاتا ہے لہو دعوت ہماری علامت بھی ہے لہو دعوت اور کبھی اس آیت کا آخر بھی دیکھا؟ آئندہ وہ بھی بینروں پہ لگانا شروع کرو۔ آخر کبھی دیکھا؟ لہو دعوت الحق کا آخر پڑھ، وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ، یہ کافرینہ یا عاشقینہ؟ یہ کافرینہ یا صوفی جینا؟ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ سنو، آج تو فتویٰ نہیں لگاتا نا، جب موت آنے لگے گی، فرشتے آ گئے، قرآن ہے میرا بھائی، اے مکی دور ہے، ذرا مکی دور سے آگے گزرنا ہے۔ سارے 13 سال یہی ہوتا رہا، مکہ میں تحقیق توحید ہے، مکہ میں معرفت توحید ہے، اور ساری 13 سال مکہ میں یہی فتوے آتے رہے۔ فرمایا کہ آگے مر رہا ہے، فرشتے آگے روح نکالنے کے لیے، اور وہاں پر پہلا سوال کیا کرتے ہیں؟ اینما کنتم اینما کنتم تدعون من دون اللہ، اینما کنتم، کہتے ہیں جی یہ جو تم نے مسئلے چھیڑے ہیں نا اشاعت والوں نے، یہ تے منکر نکیری کو نہیں پوچھنا۔ میں نے کہا بچوں منکر نکیر بعد میں آئیں گے، لتریشن تیری پہلے ہو جائے گی۔ منکر نکیر تو آئیں گے نا بعد میں، ابھی منکر نکیر پیچھے ہیں، لتریشن پہلے، ابھی تو مرا نہیں، ابھی روح یہاں آ پہنچی، بلغت الحلقوم، اس حلق پہ آ پہنچی، اور یہ دنیا آخرت کے اسٹیشن برزخ اور دنیا کے اسٹیشن پہ روح رک گئی۔ پہلا سوال کرنے والے کرتی ہیں، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں گئے وہ بزرگ جن کو پکارتے تھے اللہ کے سوا؟ کہاں گئے وہ؟ تم تو کہتے تھے یا رسول اللہ انظر حالنا اسما قالنا اشفع لنا ادعو لنا، تم تو بڑا کہا کرتے تھے، اور ہمارے پنجابی کہتے ہیں لے ککڑ تے دے پتر،
بہاول حق تے بیڑا دھک ہے فلانے اس وقت تو بڑا پھکارا کرتا تھا، اب بتانا تیری روح نکل رہی ہے اور تیری پوری کشتی ختم ڈوب رہی ہے، اب اینما کنتم تدعون من دون اللہ۔ آگے جواب سن، اب تو ہم پہ غصہ کرتا ہے، مرتے ہوئے کیا مشرک جواب دے گا؟ قالوا ضلوا عنا، دنیا میں ہم پکارتے تھے، کبھی بابا خوابوں میں آ جاتا، کبھی جنڈیوں سے نکل کے خوبصورت شکلیں آتی، قیضنا لہم قرانا، شیطان جنات ابلیس بابے 11ویں والے کی شکل میں آ جاتے، 12ویں والے کی شکل میں آ جاتے، اماموں کی شکل میں آ جاتے، پیر بابے کی شکل میں آ جاتے، اور وہ کہتے میں پیر بابا ہوں، میں فلانا ہوں، پشتو والوں سے پشتو میں بات کرتا، پنجابی والوں سے پنجابی میں بات کرتا، لیکن وہ کہیں گے ضلوا عنا، آج تو غائب ہو گئے، آج تو کوئی چیز بھی نظر نہیں آ رہی۔ اگلا جملہ سن میرا بھائی، غصہ نہ کرنا، ضد بھی نہ کرنا، یہ میرا فتویٰ نہیں، یہ پنجاب والوں کا فتویٰ نہیں، یہ پنج پیر والوں کا فتویٰ نہیں، یہ فتویٰ کس کا؟ رب العالمین کا۔ فرمایا ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم، وشہدوا علی انفسہم، اپنے خلاف خود گواہی دیں گے۔ کون سی گواہی؟ انہم کانوا کافرین، اللہ کی قسم ہم ساری زندگی کافر رہے۔ بھائی نعرے نہ لگاؤ، سنو، نعرے نہ لگاؤ، سنو۔ شہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، گواہیاں دیں گے اور کہیں گے اللہ آج ہم نے مان لیا، ہم تو پر کٹ کافر رہے، لوہے لیک کافر رہے، بالکل پکے کافر رہے اور ٹھکے کافر رہے۔ یہ میرا فتویٰ ہے یا قرآن کا فتویٰ ہے؟ اونچے بولو، میرا فتویٰ ہے یا قرآن کا فتویٰ ہے؟ مکہ میں یہی کام رہا، 13 سال مکہ کی زندگی یہی تحقیق توحید ہے۔ اور یہ یاد رکھو، صوفی بننے سے توحید بیان نہیں ہوتی، مڑ کرنے سے توحید بیان نہیں ہوتی، شو کرنے سے توحید بیان نہیں ہوتی۔ یہ بھی راضی تھے، وہ بھی راضی، اور سارا محلہ راضی۔ ایسا مولوی الذین یکتبون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس اولئک یلعنہم اللہ۔ مولوی درس دے رہا ہے، سارے کھوٹے سکے بھی بیٹھے نہیں، سبحان اللہ، در بے ایمانہ۔ پیغمبر بیان کرے اذا ہم فریقان یختصمون، 2 جماعتیں لڑ پڑے اور تیرا مولوی صوفی سلطی ایسا کوئی پہنچی ہوئی سرکار کہ جہاں بدعتی بھی خوش، للڑ بھی خوش اور سارے بے ایمان خوش ہے، اور قرآن بیان ہونا یہ پیغمبر پہ نازل ہوا، یہ ایتے ذرا بیان ہو، خدا کی قسم یہ ایتے 50 ہی ہو سکتا ہے جس کے سینے میں ایمان ہو۔ ایمان کے بغیر یہ ہے اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ ولوا علی ادبارہم نفورا، اور اس سب سے زیادہ زور رہا مسئلہ پکار پہ۔ توجہ ہے؟ میں مدینے جانے لگا ہوں، میرے ساتھ آؤ گے یا نہیں؟ 13 سال مکہ میں یہی مسئلہ رہا، اور وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہ ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، ہم تو صرف استشفاء کے قائل ہیں۔ کس کے قائل ہیں؟ مکہ والے مشرک کس کے قائل تھے؟ ہؤلاء شفاؤنا، بولو نا، میرا خیال ہے اب تو تم بھی ڈرنے لگے ہو۔ مکہ کا مشرک کہتا شفاؤنا عند اللہ، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو انہیں وسیلہ سمجھ کے پکارتی ہے،
ہم تو استشفاء کے لیے پکارتے، استشفاء، اور ہمارے سارے جمیع المشرکین کا اجماع ہے، اگلے پچھلے سارے مجمع علیہ، مجمع کے مجمع سارے متفق ہے، او بابا ابو جہل بھی، عتبہ بھی، شیبہ بھی، سارے بزرگ اس پہ متفق ہیں، کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ کس بات پہ؟ ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ مکان پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہے، اللہ تک پہنچنا ہو تو بابے کی، ہم تو وسیلہ سمجھ کے پکارتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وسیلہ نہیں، شرک کا پتیلا، یہ وسیلہ نہیں، یہ شرک کا پتیلا ہے، ہم تو شفیع سمجھ کے پکارتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اور جن جن کو تم سفارچی سمجھتے ہو، انبیاء کو، اولیاء کو، سنو، یوم یجمع اللہ الرسل، کس کی بات ہے؟ بتوں کی۔ یوم یجمع اللہ الرسل، اور جس دن جمع کرے گا اللہ الرسل، یہ الرسل جمع معرب باللام ہے، اور جمع معرب باللام ادات عموم میں سے سارے رسولوں کو الرسل، فیقول ماذا اجبتم، بتاؤ میرے رسولو دنیا میں تم کیسے قبول کیے گئے، تمہاری موت کے بعد تمہاری قومیں کیا کرتی رہی، کون تمہاری قبر پہ آیا، کس نے منت مانی، کس نے بکرا مانا، سب کے سب انبیاء کہیں گے قالوا لا علم لنا، سارے پڑھو لا علم لنا، لا علم لنا، اللہ تیری ذات کی قسم ہمیں پتہ کوئی نہیں، کیونکہ جب ہم پہ موت آ گئی اسباب ختم ہو گئے، اور بغیر اسباب کے جاننا اسی کا نام غیب ہے، اور ہم تو یہی کہتے رہے انکا انتا علام الغیوب، اللہ سارے غیبوں کو جاننے والا کون ہے، سب غیبوں کو جاننے والا کون ہے، پتہ لگ گیا۔ اسی لیے ان تدعوہم، آیت نہ پڑھی جائے تو اجتماع ہو ہی نہیں سکتا۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تمہاری پکارے نہیں سنتے، تمہاری پکارے نہیں سنتے۔ آج ہمیں کہتے ہیں جی اشاعت والے بڑی سختی کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی مردے بھی نہیں سنتے، اور میں نے کہا ظالمہ صرف مردوں کی بات نہیں سن، اشاعت التوحید کا عقیدہ ہے بغیر اسباب کے زندہ بھی نہیں سنتا، بغیر اسباب کے۔ تم مردوں کو سنا کے پھر بھی کہتے ہیں جی میں مسلمان ادھر بے ایمانہ، تیرا عقیدہ مردے عادتاً سنتے ہیں پھر بھی تو مسلمان ہے۔ خیر تو پھر مسلمان ہی رہے گا، مسلمان تو مشکل ہے، مسلمان تو بنتا رہے۔ خیر آجا وقت بڑا کام ہے، ہم مدینے چلے۔ 13 سال مکہ کی دعوت ہے، اور مکی صورتوں میں یہی ہے ما انتا بمسمع من فی القبور، مولوی کہتے ہیں اشماع کی نفی ہے، اشماع کی، سمجھو اشماع کی نفی ہے، شماع کی نفی نہیں، اسماع کی نفی ہے، سماع کی نفی۔ میں نے کہا ملا اور تو عربی زیادہ سمجھا ہے یا محمد کریم جن پہ قرآن اترا وہ عربی زیادہ سمجھے ہیں؟ جب محمد مصطفیٰ کے سامنے صحابہ نے اس آیت کا مفہوم پوچھا بلکہ ذکر کیا، اسی آیت کو پڑھا مقام بدر میں، اللہ کے محبوب جو مفسر بھی تھے اور پیغمبر کا منصب
فرض منصبی تھا قرآن کی تبیین کرنا۔ پیارے پیغمبر نے صحابہ کو یہ نہیں کہا کہ اس آیت سے تم آدم سما کہاں سے لے رہے ہو، یہاں تو اشما کی نفی ہے، سما کی نفی۔ پیغمبر کریم نے اس کو برقرار رکھا۔ پیغمبر کریم کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عائشہ صدیقہ اس کا یہی معنی کرتے ہیں۔ اس آیت کا معنی مرنے کے بعد کوئی نہیں سنتا۔ امام ابو حنیفہ اس آیت کا معنی کرتے ہیں مرنے کے بعد کوئی نہیں سنتا۔ امام محمد اسی آیت کا معنی کرتے ہیں۔ امام عینی اسی آیت کا معنی کرتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر اسی آیت کا معنی کرتے ہیں۔ ہاں مستخلص الحقائق اسی آیت کا معنی کرتے ہیں۔ کنز الدقائق، اصول شاچی، ہدایہ اور ہدایہ کی سب شروحات، کنز کی سب شروحات، حتیٰ کہ شاشی کے تمام حواشی ان کو بھی دیکھ لینا، سب کے سب علماء یہی مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ اور تو کہتے ہیں میں بڑا دیوبندی ہوں کہ بڑا دیوبندی، سنو دیوبندی پتہ نہیں تو کیڑا دیوبندی ہے۔ سن، پہلا فتاوی مفتی عزیز الرحمان دیوبند مفتی، اول مفتی جو مفتی شفیع کے بھی استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں لوگوں عدم سماع میت پر نس قطعی وارد ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ بولو بولو، کیا ہے؟ نس قطعی وارد ہے، نس قطعی۔ وہ نس قطعی کیا ہے؟ وہاں فتاوی دارالعلوم دیوبند اٹھا، وہاں لکھا ہے ما انتا بمسمع من فی القبور۔ توجہ ہے؟ وہ جو مولوی ہے بڑے پیٹ والا اور سفید داڑھی والا، جو کہتا ہے اس زمانے کا جہاد الیکشن ہے، تھوڑے پھٹے منہ تیرا، اس زمانے کا جہاد الیکشن ہے۔ اور جو کہتے ہیں یہ طاغوتی جمہوری نظام یہ اس زمانے کا جہاد ہے، قتال منسوخ ہو گیا۔ میں نے کہا ہے ملا مریم نواز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے اتنا بے حیا بن گیا۔ یہ مریم نواز کی صحبت کا اثر ہے کہ جہاد کا بھی انکار کیا۔ بس بھائی بس، بس بھائی بس، بس بھائی بس، بس بھائی بس، بس بھائی بس۔ اور ابھی ہم فلسطین کی طرف چلے ہیں، توجہ میری طرف، توجہ میری طرف۔ کہتے ہیں جہاد ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا مرزا قادیانی نے بھی تجھے ہی کہا تھا، اس نے کہا جہاد ختم ہو گیا، اب جہاد بالقلم ہوگا، مناظرے والا جہاد ہوگا، لکھائی والا جہاد ہوگا۔ اگر غلام احمد قادیانی کہے کہ جہاد ختم ہو گیا، اب قلم کے ذریعے جہاد، مناظرہ کے ذریعے جہاد، وہ مرتد ہے۔ تو تیرا ملا اس الیکشن اور طاغوتی نظام کو دین سمجھ کے یہ کہے کہ اب جہاد منسوخ ہو گیا اور اب کا جہاد یہ الیکشن ہے، وہ اس سے 10 گنا بڑا مرتد ہے۔ سنو سن 10 سال مدینہ میں، 10 سال مدینہ میں، تھوڑا سا صبر کر، تھوڑا سا صبر کر لے، اس کو تھوڑا سا بٹھا دو اور اس کے بعد اس کو ادھر میرے سامنے لے آؤ، ابھی پتہ چلے گا سبیلو نہ سبیلو نہ۔ توجہ کر میرا بھائی، 10 سال مدینہ کی زندگی، پوری مدنی صورتیں اٹھا لے، میرے پیغمبر کی نشست و برخاست کو دیکھ، صبح و شام کو دیکھ، لیل و نہار کو دیکھ، مسجد گھر کو دیکھ، کعبہ کے رب کی قسم، جو 10 سال مدنی زندگی ہے یہ عبارت ہے غیرت توحید سے،
پیارے پیغمبر نے توحید کی غیرت کا درس دیا، توحید کی حرارت کا درس دیا، توحید کے جذبے کا درس دیا، توحید کی حراست کا درس دیا۔ مکہ میں تحقیق توحید ہے، بیان توحید ہے، اور مدینہ میں غیرت توحید ہے۔ اٹھا مدنی صورتیں، پیغمبر کریم نے غیرت سکھائی ہے، اور توحید کی غیرت یہ ہے کہ مشرک کو بھی دشمن سمجھ اور بدعتی کو بھی دشمن سمجھ۔ اگر مشرک کے ساتھ جوڑ ہے، بدعتی کے ساتھ جوڑ ہے، تو سمجھ لے تیرے اندر توحید کی غیرت موجود نہیں، توحید کی غیرت اختیار کر لی ہے۔ آؤ، میرے رب نے فرمایا، ہائے موحدو، ہائے ایمان والو، تمہارے گھر بھی مشرک نہیں آ سکتا، میرے گھر بھی مشرک نہیں آ سکتا۔ دو چار بے شک ابھی پتہ چلے گا۔ غیرت توحید، لا تنکحوا المشرکات، لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمننا، حتی یؤمننا۔ اللہ فرماتے ہیں او موحدو، توحید کی غیرت یہ ہے کسی مشرکہ عورت سے نکاح کرنا جائز، کسی عادتاً مردوں کی ما فوق الاسباب کی کیل رن سے نکاح کرنا جائز۔ لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمننا، جب تک وہ توحید کو نہ مان لے۔ کوئی قبر کی پجاریہ، کوئی غیر اللہ کو سورنے پکارنے والی، اللہ کے سوا ما فوق الاسباب کسی کو سمیع علیم سمجھنے والی، ایسی زنانی کے ساتھ، ایسی عورت کے ساتھ مباحد کا نکاح ہو سکتا کوئی نہیں۔ اے مدینے گیا، اے مدنی زندگی ہے، لا تنکحوا المشرکات۔ اور سنو، فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ۔ اور لوگوں، اپنی بیٹی، بہن یا کسی مباحدہ رشتہ دار کا نکاح کسی مشرک سے کرانا جائز، مشرک سے کرا سکتے بھی نہیں، مشرکہ سے کر سکتے بھی۔ آج ہے یہ غیرت؟ ہے یہ غیرت؟ جب یہ غیرت نہیں نا، ایمان پہ موت نہیں آ سکتی جب تک توحید کی غیرت پیدا نہ ہو۔ یہی غیرت کا درس دیا پیغمبر نے۔ اور سن، فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ کسی پیغمبر کی شان کے لائق بھی نہیں، کسی ایمان والے کے لائق بھی نہیں۔ کیا بات کہ کوئی مشرک مر جائے اور مومن کہے جی اللہ اس کی مغفرت فرمائے، جنازے دور کی بات، اتنی دعا بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ اس ہاں یہ کر سکتا ہے، اللہ اس کے جہنم میں درجے بلند کرے، اللہ اس کو مزید جہنم کی حاویہ تک پہنچائے۔ مشرک مر جائے، اتبعوا فی ہذہ الدنیا لعنا، اتبعوا فی ہذہ الدنیا لعنا۔ بدعتی مر جائے، اس کی تعزیت کے اللہ اور جہنم میں رگڑے، اللہ اور جہنم میں اس کو رگڑے دے، اس کے لیے مغفرت کی کوئی دعا نہیں۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ توجہ ہے؟ یا اللہ میرا استاد مر گیا، پیر ہے بیچارہ مشرک، پر ہے میں پڑھتا اس کے پاس دورہ حدیث بھی رہا ہوں، میں پڑھتا مشکوت شریف بھی رہا ہوں، فلانی کتاب بھی پڑھی ہے میرا مرشد پاک، ہے بھی کوئی خربوزے کا، کوئی کہیں اور بیہودہ کا، اس سے میں بیعت بھی کیا ہوں، اور
بیعت بھی کرتا رہا ہوں، اور ناک کے ساتھ ذکر بالانف، آج کل ایک اور آیا نے ذکر بالدبر، یہ ذکر بالانف وہ بھی آ گیا، نیا ذکر آ گیا مارکیٹ میں، وہ ذکر بالدبر ہے، دیکھ لینا، وہ بھی آپ ویڈیو دیکھ لیں گے۔ تو یہ اذکار ذکر بالدبر اور ذکر بالانف، اللہ ہے تو بڑا صوفی شاپی تھا۔ اللہ فرماتے ہیں خبردار وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگر یہ تیرا باپ بھی مر جائے ہو مشرک، اس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے کوئی نہیں۔ بولو کر سکتے؟ یہ کیا ہے؟ غیرت توحید ہے۔ سنو، اور غیرت توحید فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اور ایمان والو کسی یہودی اور نصرانی کو دوست مت بنانا، کسی یہودی کو دوست نہ بنانا، کسی نصرانی کو دوست نہ بنانا۔ اللہ کیوں؟ فرمایا انہم عدوی وعدوکم، وہ میرے بھی دشمن تمہارے بھی دشمن، اور ہیں کیا؟ بے شک کہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، بے شک کہیں کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں، ان کی حالت کیا ہے؟ لا یؤمنون باللہ، لا یؤمنون بسورۃ توبہ، لا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق، آگے من الذین اوتوا الکتاب، سارے پڑھو، من الذین اوتوا الکتاب۔ ابھی یہودیوں نے ایک نئی چیز لانچ کی، انہوں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ کی رسالت پہ ایمان ضروری نہیں، نہ حضرت عیسیٰ، انہوں نے کہا کہ رسالت پہ ایمان ایک واسطہ ہے، اصل ایمان اللہ پر اور آخرت پر، اور اس کا نام دیا وحدت الادیان، سارے دین ایک، the religion of Abraham، اس کا نام دے کر انہوں نے کہا رسالت صرف واسطہ ہے اور اصل مقصود اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان ہے۔ اس لیے اگر کوئی محمد پہ ایمان نہ لائے، عیسیٰ پہ ایمان نہ لائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بھی جنتی ہے، وہ بھی مومن ہے۔ یہ جا کے طے کی ہوئی، اللہ فرماتے ہیں کہ لا یؤمنون باللہ، اور یہودی نصرانی جس نے محمد پہ ایمان نہیں لایا، محمد کی تعلیم کو نہیں مانا، وہ رب کا بھی منکر ہے، قیامت کا بھی منکر ہے۔ ایسوں کو دوست بنا سکتے؟ اونچے بولو، ایسوں کو دوست بنا سکتے؟ نہیں۔ آج یہی وجہ ہے امت مسلمہ، آج توجہ میری طرف میرا بھائی، پیغمبر کریم کی مدنی زندگی اول سے لے کے آخر تک 10 سال مدینہ کے، اس کا بڑا عنوان ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑنا۔ جہاد مٹر کھانے کا نام نہیں، جہاد حلوے اڑانے کا نام نہیں، جہاد پھوڑیاں توڑنے کا نام نہیں۔ جہاد کا معنی قاتلو، اللہ کے راستے میں لڑنا۔ فرمایا یا ایھا النبی حرض المومنین علی القتال، میرے محبوب پیغمبر مومنوں کو جہاد قتال پہ حرض 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 تیار کر، ابھار ابھار ابھار۔ پیغمبر کریم کے 10 سال مدینہ کے جہاد میں گزرے۔ آج کا دانشور، آج کا یہودی غلام، آج کا نصرانی غلام وہ یہ کہتا ہے اسلام جی بڑا امن ہے، ایمان امن سے، اسلام سلامتی سے، اسلام میں جہاد نہیں۔ اور میں نے کہا اور بے غیرت یہود و نصارہ کی نسل، صلیبیوں کے غلام، بتلا بدر میں اسلام تھا یا نہیں؟ احد میں اسلام تھا یا نہیں؟ حنین میں اسلام تھا یا نہیں؟ فتح مکہ میں اسلام تھا یا نہیں؟ تجھے یہ بھی نہیں پتا؟ اسلام میں بھی کہتا ہوں سلامتی کا مذہب ہے، امن کا مذہب ہے، لیکن کائنات میں امن اور سلامتی قائم تب ہوگی جب کافر کی گردن سے سریا نکلے گا۔
समझो है, जब तक काफिर की गर्दन में सरिया मौजूद है उस वक्त इस्लाम वो सरिया निकालता है, और जिहाद ये सरिया निकालने के लिए है। मेरे महबूब पैगंबर अमन है, आ रहे हैं मक्का की तरफ, रास्ते पे मुहम्मदी लश्कर गुजरने लगा, और जब देखा तो एक कुतिया खड़ी थी और कुतिया के बच्चे थे, और वो कुतिया उन बच्चों को दूध पिला रही थी। मेरे पैगंबर ने एक जर्नैल की ड्यूटी लगाई कि तेरी ड्यूटी ये है कि ये कुतिया जहां खड़ी है और इसके बच्चे हैं, तू इसके पास तलवार लेके खड़ा हो जा, और मेरा कोई गुलाम इस कुतिया से छेड़छाड़ न करे, इसे डिस्टर्ब न करे, इसे परेशान न करे। सहाबी उस कुतिया की हिफाजत के लिए खड़ा हुआ, लेकिन पैगंबर ने फरमाया फला फला बदमाश वो काबा के खिलाफ से लिपटा हुआ भी मिल जाए उसको कत्ल कर देना है, हरम हो काबे के खिलाफ में लिपट जाए तब भी कत्ल करना है। मेरा पैगंबर एक तरफ तो कुत्ती के बच्चों की हिफाजत के लिए सहाबी की ड्यूटी लगाता है, और दूसरी तरफ ऐसे बदमाशों को, इब्ने खतल और दीगर हजरात को, उनके बारे में यह भी पैगंबर रहमतुल्लिल आलमीन का हुक्म है कि उनके काबा के खिलाफ के अंदर भी कत्ल कर दो। समझो है, पहले यह ज़हन बनाया गया, और जिहाद के मुकाबिल तुम्हें दी गई माशाल्लाह क्रिकेट। इसलिए ताकि नौजवानों की तवज्जो जिहाद से हट जाए, ये क्रिकेटरी बन जाए, फुटबॉली बन जाए, फिर फुहाशी, फिर ओरियानी, फिर यहूद की तहजीब, नसारा की तहजीब वो मुसलमानों पे मुसल्लत की गई, फिर यहूद की सियासत वो मुसलमानों पे मुसल्लत की गई। और अब जबकि उन्होंने देख लिया मुसलमान, मुझसे पहले मेरे भाई ये कह रहे थे हम जिंदा हैं और जाग रहे हैं, मैंने कहा खुदा की कसम अगर तुम जिंदा होते और जाग रहे होते तो यहूदी इसराइल अमेरिका जैसा लानती और वक्त जमाने का तागूत वो फलस्तीनियों पे इतने जुल्म न करता। 57 मुल्कों के हुक्मरान ये बेहमियत और बेगैरत बन गए, जिनके पास 1 करोड़ से ज्यादा फौजें मौजूद हैं, जिनके पास एटमी कुव्वतें हैं, जिनके पास सारे वसाइल हैं, और वहां अमेरिका और इसराइल इसके सामने 57 इस्लामी मुल्कों के हुक्मरान लंबे पड़ गए और डर गए, बेगैरत बन के। इनके बयान देखो, और जी हम मुजम्मत करते हैं, यूं नहीं होना चाहिए। मैंने कहा बेहयाओ, अगर तुम्हारे अंदर मोहम्मद मुस्तफा का दीन होता और तुम्हारे अंदर ईमान होता, तुम्हें नहीं पड़ा एक मुसलमान कैद हो जाए उस अहले इलाका के सब पर जिहाद करना फर्ज हो जाता है। अभी ठहरो, यही गैरत तौहीद है और इसका यही नतीजा है। असहाबे पैगंबर में वो सिपरट भरी गई, वो गैरत भरी गई, उन्होंने कभी कसरत और किल्लत को नहीं देखा। 3 लाख रूमियों के मुकाबिल 35,000 का लश्कर है। रूमी पोप उनके मौलवी इंजील पढ़ रहे हैं और उनको पढ़ा रहे हैं। उबई इब्ने काब उठा, उसने कहा तुम अपनी किताब पढ़ रहे हो, और पैगंबर के दरबार का कारी उठा, उसने कहा सुनो मेरे कुरान में क्या है, कम मिन फिअतिन कलीला गलबत अला फिअतिन कसीरा बिइज़्निल्लाह। सिर्फ एक आयत पढ़ी है सहाबी ने, खुदा की कसम इस एक आयत ने 35,000 मुजाहिदीन में वो करंट भर दिया, वो आग भर दी कि 35,000 का लश्कर 3 लाख पे गालिब आ गया। मोमिन है तो करता है, काफिर है तो करता है शमशीर पे भरोसा, मोमिन है तो लड़ता है बेतेग भी सिपाही। हजरत खालिद इब्ने वलीद जर्नैल इस्लाम जब बिस्तर पे मौत आने लगी, बड़े बड़े मार्कों में लड़े, तो वहां एक जुमला कहा, कहते हैं फला नहमत
आयुन जुबना, अल्लाह करे कभी बुज़दिलों को नींद ना आए, कभी कोई बुज़दिल सो न सके, इनकी आंखों से नींद छिन जाए। हजरत खालिद और बहान सिपा सालार है, उसके पास 6 लाख की फौज है और यहाँ चंद हजार है। हजरत खालिद बिन वलीद के सामने आया, कहने लगा खालिद हमें पता है कि मा अखरजकुम मिन बुयूतिकुम, मुझे पता है तुम घर से क्यों आए हो। अखरजकुम अलजू, मुझे पता है तुम भूखे हो और जहां पर भूख ने तुम्हें निकाला है। चलो मैं इस तरह कर देता हूं, 10-10 दिनार फी आदमी दे देता हूं हर फौजी को, अगले साल भी दूंगा। IMF ऐड दे देता हूं, 10-10 दिनार दे देता हूं, अगले साल भी दे दूंगा। चलो इतना कर लो। वहां पर हजरत खालिद ने कहा तू झूठ बोलता है, कज़बता। अखरजना मिन बुयूतिना, हमें घरों से किस चीज ने निकाला। जरा सोन गैरत वाला जुमला सुन। ये गैरत मेरे नबी ने मदीना में सिपरट भरी। और तू करते है माजरत, माफी नहीं जी, जिहाद नहीं, जोर की। ये सारी मदनी सूरतें किधर जाएंगी? सूरह तौबा, अनफाल, ये किधर जाएगी? जिहाद नहीं तो और क्या। और जिहाद है, और जिहाद ही जरिए अमन है, जिहाद ही जरिए सलामती है, जिहाद ही जरिए रहमत है, जिहाद ही जरिए दावत है, जिहाद ही जरिया इकामत तौहीद है, जिहाद ही निफाज दीन का असर रास्ता है। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मादरत मत कर मेरा भाई, डंके की चोट पे कहती है जिहाद इस्लाम की इज्जत है, जिहाद मेरे नबी की सुन्नत है, जिहाद इस्लाम की दावत का मेयार है। इसलिए मेरा भाईया हजरत खालिद इब्न वलीद ने कहा कि नहीं, हमें भूख नहीं लाई। हाँ, नहनु कौमुन नशरबुद्दिमा, हम ऐसी कौम है हमें चस्का पड़ गया है खून बहाने का। नशरबों का मुरादी माना कर रहा हूं क्योंकि तुम मुफ्ती बहुत बैठे। नशरबुद्दिमा कद बलगना इन्ना दिमा अर्रूम अतयब, हमें ये बात पहुंची है कि ये जो ईसाई है अमरीकी, बोल, ये अमरीकी शैतान, रूमी, ईसाई, इनके जो खून है अतयब, इन्हां दा चस्का बड़ा पीवन दा, इन खूनों का मजा बड़ा है, हम इसलिए लाए। उसने कहा, मुकाबिल सिपा सालार ने कहा यार चंद सिपाही है, इनको मरवा देगा, मैं तरस कर रहा हूं। सुनो खालिद बिन वलीद ने क्या कहा। उसने कहा ओए ओ ईसाइया, ओ सलीब परस्ता, सुन ले खालिद की बात, मैं मोहम्मद का गुलाम हूं और सुन जरा, नुहिब्बुल मौता कमा तुहिब्बून शराब, नुहिब्बुल मौता कमा तुहिब्बून शराबा, हम मौत को इस तरह पसंद करते हैं जैसे तुम। अबे मोहतरम कहते हैं जी 1 हो गया तो मैं तो जहां 9 बजे खाया हुआ। तुहिब्बून शराबा, बोलो तुहिब्बून शराबा, इसी को कहते हैं न सर झुका के जिए, न सर झुका के जिए। सुनोगे? सितमगरों की नजरों में नजर मिला के जिए, सितमगरों की नजरों में नजरें मिला के जिए। अगर बज़ा में खुद या बज़ा में खेश एक रात उम्र कम हुई तो कोई परवाह नहीं, किताब व सुन्नत की शमें जला के जिए, किताब व सुन्नत की शमें जला के दिए। मेरा भाई हजरत सिद्दीक का पहला खुतबा है,
دیکھ لینا خلافت کے بعد پہلا خطبہ صدیق کا کیا کہتے ہیں؟ لا یدع قوم الجہاد، اے لوگو جو قوم جہاد کو چھوڑ جاتی ہے الا ضربہم اللہ ذلہ، ان پہ اللہ ذلت مار دیتا ہے۔ توجہ کر، ابو داؤد پڑھ رہا ہوں، پیارے پیغمبر نے فرمایا اے لوگو ایک ایسا وقت آ جائے گا تب آیا تم بے شراء میں مشغول ہو جاؤ گے اور سودا سلب میں مشغول ہو جاؤ گے، اور تم رضیتم بالزرع، تم کھیتی باڑی پہ خوش ہو جاؤ گے، وترکتم الجہاد، اور جہاد کو تم چھوڑ دو گے۔ میرے نبی نے فرمایا جب جہاد کو چھوڑ بیٹھو گے اللہ تم پہ ذلت مسلط کر دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ آج میرا بھائی آخری بات کر رہا ہوں، توجہ کرنا، آج اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی کہ آج کا مسلمان 2 ارب کے قریب مسلمان، 57 اسلامی ملک اور ان کی فوجیں موجود، لیکن دنیا کا طاغوت اور ابلیس نہتے فلسطینیوں پہ صبح و شام 21 دن ہو گئے بمباری، جس میں آگ اور بارود کی بارش برسا رہا ہے۔ کہاں گئے وہ حکمران؟ اگر آج اسلامی فوجیں وہاں نہیں جائیں گی تو پھر فوج کس کھاتے کی؟ اس لیے میں اتنے بڑے اجتماع کی وساطت سے اپنے فوج کے آرمی چیف جناب حافظ جنرل عاصم منیر صاحب سے ملتمس ہوں کہ حافظ صاحب آپ قرآن کے حافظ ہیں اور پاکستان کی بلکہ دنیا کی سب سے بہترین فوج کے آپ سپہ سالار ہیں، آپ کے پاس ایٹم اور فوج موجود ہے اور مظلوم مسلمان ان پہ آگ برس رہی ہے، پانی بند ہے، خوراک بند ہے، ہر چیز بند ہے۔ اگر آپ سپہ سالار ہو کے اپنی فوجوں کو غزہ نہیں بھیجیں گے، مسلمانوں کے اس ظلم کے خلاف آپ کی فوجیں وہاں نہیں جائیں گی، تو قیامت کے دن حافظ صاحب تیرے پاس اللہ کے ہاں کوئی عذر نہیں ہوگا۔ اللہ تجھ سے پوچھے گا ایٹم بھی تھا، فوجیں بھی تھی اور مختار بھی تھا، تجھے حافظ قرآن بھی بنایا تھا۔ اس لیے میں پھر کہوں گا حافظ جنرل عاصم منیر جو ہماری فوج کے آرمی چیف ہیں، ان سے گزارش ہے اپنی فوجوں کو، اپنے جنگی طاقت کو جاؤ اور مظلوم فلسطینیوں کے تعاون کے لیے، ان کو ظلم کے استبداد سے چھڑانے کے لیے اور ان سے طاغوت اور ابلیس کے پنجے سے چھڑانے کے لیے تم پہ فرض ہے، صرف فرض ہی نہیں، فرض عین ہے۔ ہاتھ کھڑا کر کے ذرا تائید کرو، ہاتھ کھڑا کر کے۔ پاکستان کی فوج جانی چاہیے نہیں جانی چاہیے؟ تمام اسلامی ملکوں کی فوج جانی چاہیے نہیں جانی چاہیے؟ اور میں محمد بن سلیمان سعودی عرب کے شہزادہ کو کہتا ہوں کہ آپ مباحث بھی ہیں، اہل توحید، آپ پہ اعتماد کرتے ہیں، آپ اپنی عرب فوج بھیجیں، اور طیب اردگان تو بھی اپنی ترک فوج بھیج، چند ملک کٹھے ہو جائیں، پاکستان، ترکی، عرب اور سعودی عرب، قطر، یہ چند ملک اپنی فوج اور 4 جہاز دے دیں، خدا کی قسم یہ یہودی اتنے بزدل ہیں، امریکہ اتنا بزدل ہے کہ وہ کبھی حماس کے مجاہدین کے سامنے 1 منٹ کے لیے نہیں ٹھہر سکتا۔ وہ نہتے ہو کر یہودیت کو چنے چبا رہے ہیں، امریکہ کے ناک میں دم کیے ہوئے ہیں، اور اس لیے امریکہ اور اسرائیل کو بھی کہتا ہوں حماس دہشت گرد نہیں، دنیا کا سب سے بدترین طاغوت اور دہشت گرد امریکہ ہے، اس کے ہماری ہے، اسرائیل ہے، اس کے ہماری ہے، دنیا کے سب سے بڑے گنڈے امریکہ اور اسرائیل ہے۔ فلسطین کے مسلمان اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے دین کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے مقدسات کے لیے لڑ رہے ہیں، اس لیے حماس دہشت گرد نہیں، دہشت گرد امریکہ اور دہشت گرد اقوام متحدہ، دہشت گرد اسرائیل اور یہ ساری ابلیس کی نسلیں دہشت گرد ہیں۔ اس لیے آپ سے بھی گزارش ہے اپنے بھائیوں کے لیے دعا بھی کریں،
اور کل اگر اعلان ہو جائے جاؤ گے فلسطین یا نہیں جاؤ گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے اب میں کہتا ہوں جنرل صاحب دیکھ لے، اگر اپنی فوج نہیں بھیجتا تو ہماری فوج کو رستہ دے دے۔ یہ ہماری لاکھوں کی فوج تیار ہے، ہمیں رستہ دے دیجیے، ہم فلسطین میں جانے کے لیے تیار ہیں، اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہوگی، ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ اور سنو، آخر پہ سنو ایک حدیث سنو، میرے نبی نے فرمایا لا تزال اصابۃ من المسلمین، اصابۃ من المسلمین، مسلمانوں کی ایک جماعت یقاتلون علی الحق علی ابواب بیت المقدس، بس بھائی، حول فلسطین، فرمایا مسلمانوں کی ایک جماعت حق پہ لڑتی رہے گی، اور وہ کہاں ہوں گے؟ دمشق کا لفظ بھی موجود ہے، علی ابواب دمشق، دمشق کے دروازوں پہ، وما حولہ، اور بیت المقدس کے دروازوں پہ، وما حولہ، اور آئیں گے کہاں سے؟ من المدینہ، وہ جو حق والا اصابہ ہوگا وہ مدینہ منورہ سے آئے گا۔ آج بھی تحقیق کر لو، یہ حماس، یہ مدینہ کے نوجوان ہیں، مدینہ سے آئے ہیں، اور یہی حماس، یہی آل حق ہیں۔ اور سنو اے امریکہ، اسرائیل، دونوں بدماشوں سنو، تمہاری موت کے دن آ گئے، اب تمہارے بربادی کے دن آ گئے۔ تم نے بڑا مسلمانوں کا خون چوسا، افغانستان پہ تم نے بدماشی کی، عراق پہ تم نے بدماشی کی، کویت پہ تم نے بدماشی کی۔ آج وقت آ گیا، انشاءاللہ ایک ایک چیز کا بدلہ ہوگا۔ وہ اسرائیل کا صدر بکواس کر رہا تھا کہ ہم اپنے مسیح کی انتظار کر رہے ہیں، دجال کی۔ میں نے کہا بچے، جمہورے بچے، تو اپنے مسیح کی کر انتظار، ہمارا مسیح بھی آنے والا ہے، حضرت عیسیٰ کا نزول بھی ہونے والا ہے، ہمارا جرنیل مہدی بھی آنے والا ہے۔ تو اپنے دجال کا انتظار کر، اور ہم اپنے رب کی نصرت کے منتظر ہیں، اور اللہ اس کی نصرت کرتا ہے۔ اور آخر میں مجاہدین فلسطین، بالخصوص حماس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ چند لوگوں نے کفر کی کڑیاں ہلا کے رکھ دی، کفر کے کلے ہلا کے رکھ دیے، یہ ہوتی ہے جہاد کی برکت۔ میرا بھائی، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی حقیقی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔